अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के वीडियो में जिस मौजू को हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि इस्लाम अगर खेलों की इजाज़त देता है तो वो कौन से खेल ऐसे हैं जिनको बिला किसी झिझक के आदमी खेल सकते हैं और कौन से खेल ऐसे हैं जिसको इस्लाम में वाज़ेह तौर पर मना कर दिया गया है और कौन से खेल ऐसे हैं जो अगर कुछ शराइत की पाबंदी के साथ खेले जाएं बिल्कुल जायज हैं। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। इससे पहले तमाम सब्सक्राइबर से ये गुजारिश है कि कमेंट्स बॉक्स के अंदर आकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद हमें गेम्स में और बिलखुसूस उन गेम्स के अंदर जिनको मना कर दिया गया इस्लाम के अंदर देखना चाहिए, खेलना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंतजार रहेगा और बड़ी खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स के साथ। जैसे हो जैसा हो, लाइक डिसलाइक जो भी हो, बिल्कुल बिला झिझक बिला खतर बोल दीजिए। इससे पहले वीडियो के अंदर हम जिक्र कर चुके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हदीद के अंदर इंसान की जिंदगी की स्टेजेस को बयान किया। मैं उसका खुलासा कलाम बता रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जिंदगी की वो स्टेज बताई जिसमें खेल मकसद होता है, बचपन होता है, फिर उसके बाद लड़कपन आता है। खेल में साथ साथ कुछ ना कुछ सेहत भी उसको चाहिए होती है। फिर उसके साथ आगे चलकर उसकी जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जहां पे वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करता है, जवानी आ जाती है, दिन में 20 मरतबा शीशे देखने लग जाता है। उसके बाद का दौर आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होता है तो माल कमा रहा है और एक दूसरे के साथ मुकाबले में लग गया। और उसके बाद जो अगला दौर आ रहा है वो दौर होता है जब वो हम कहते हैं मैच्योरिटी का दौर हो जाता है। फिर वो ये देखते हैं मेरी औलाद, मेरा माल कितना ज्यादा है, फलाह का काम है। ये स्टेजेस को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। और उसी वीडियो के अंदर मैं ये भी जिक्र कर चुका हूं कि खेलों में इस्लाम ने बिल्कुल कोई खुश्क दीन नहीं है कि आदमी बस छोड़ के देखिए। हमारे नमाज में पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अल्लाह इस दुनिया में भी हमें कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी हमें कामयाबी अता फरमा, भलाइयां अता फरमा। तो दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेकर चलना। सिर्फ दुनिया की तरफ मुड़ गए तो सोशलिज्म की तरफ हम आ रहे हैं और सिर्फ आखिरत की तरफ मुड़ गए तो रहबानियत की तरफ जा रहे हैं। एतदाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को उम्मतों वसतन कहा। अब आते हैं आज के पॉइंट की तरफ। इस वीडियो के जो सवालात हैं वो पहली चीज मुरव्वजा खेलों की हैसियत क्या है, दूसरी चीज क्या खेलों के जरिए मुल्क का नाम रोशन करना ये दुरुस्त है, तीसरी चीज जो खेल के अंदर मैन ऑफ द मैच है या कोई बहुत आला कारकर्दगी दिखा रहा है उसकी हौसला अफजाई के लिए उसको कोई इनाम देना, कोई बड़ी हतीर रकम दे देना या कुछ भी दे देना, क्या ये जायज है या नहीं जायज। तो खेलों की शराइत में हमने पहले कह दिया कि कोई भी खेल वो मकसूद बिज़ात ना हो बल्कि खेल का मकसद क्या है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रव्विहुल कुलूब साअतन फसाअतन, कि अपने दिलों को आराम दो, ठंडक दो, अपने मिजाज को, अपने नफ्स को लम्हा बलम्हा, घड़ी बघड़ी देते रहो। इंसान के अंदर ये पाया जाता है कि वो मुतलव्वुल मिजाज होता है, वो यकसानियत से उकता जाता है, वो कोई भी चीज हो। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को राहत पहुंचाने का हुक्म दिया है। अब आ जाते हैं हम मुरव्वजा खेलों की तरफ। उन मुरव्वजा खेलों में आज जिसको हम जिक्र करने लगे हैं वो हम हॉकी को ले लेते हैं, क्रिकेट को ले लेते हैं, फुटबॉल को ले लेते हैं कि ये खेल आमतौर पे दुनिया में ज्यादा शौक से देखा जाता है और इसके लिए बड़े एहतमाम किए जाते हैं, बड़ी पब्लिसिटी होती है, बड़े इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसके बड़े प्रमोशंस और क्या 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 चल रहे होते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि क्या ये खेल जायज है या नहीं जायज। अहादीस के अंदर जो चीजों से मना कर दिया गया उनमें तो कोई बहस है ही नहीं है। वो शतरंज है, कबूतरबाजी है, जानवर लड़ाना है, उनमें तो बहस है ही नहीं। मना है तो मना है। ये खेल क्या ये जायज है नहीं जायज। अब जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप जीत कर आगे पूरी दुनिया में मुल्क का नाम हो रहा है तो अक्ल तो ये कहती है बिल्कुल होना चाहिए, मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन याद रखिए पहली चीज हमने जो शराइत बयान की कि इन खेलों में अगर हम इसको कहें ये प्रोफेशनल खेल है, पेशा वराना है और किसी आदमी की आमदनी का जरिए ही है, उसने वक्त लगाया, अपना वक्त दिया, स्टेमिना बनाया, मेहनत की किसी फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फुटबॉलर है तो वो अटैकर हुआ, डिफेंडर हुआ, कुछ भी हुआ,
تو کسی بھی فیلڈ کے اندر اس نے محنت کی، اپنا نام بنا لیا، اب اس نے میرٹ پہ آ کے چلا گیا، ٹیم میں کھیل رہا ہے اور وہیں سے اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو ایسا کھیل جو پیشہ ورانہ حیثیت حاصل کر جائے، اس کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک فرقہ مطلق ان کو حرام کہہ رہا ہے، اور دوسرا فرقہ کہتے ہیں جائز ہے لیکن مکروہ ہے، تیسرا فرقہ یہ کہتے ہیں اگر ان شرائط کی پابندی کی وجہ سے اس کھیل کو جواز کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کس وجہ سے اس کرکٹ کو، فٹ بال کو، ہاکی کو، ان کھیلوں کو ناپسند کر رہا ہے اسلام، اس کو ناپسند کر رہا ہے؟ پہلی، اتنا غیر ضروری انہماک ہو جاتا ہے کہ اپنے فرائض منصبی سے آدمی کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ بالفرض میں ایک دفتر میں جاب کر رہا ہوں اور سیم ٹائم میں میچ چل رہا ہے، تو پھر ہر وقت فکر کام میں نہیں رہتی۔ جس بندے نے ہمیں اپوائنٹ کیا اس کو ہماری فکر بھی چاہیے تھی، محنت بھی چاہیے تھی۔ محنت شاید ہم کر رہے ہوں، ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہوں، لیکن ہمارا دماغ، ہماری فکر اس طرف نہیں ہوتی، ہمارے فرائض کے اندر کوتاہی آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، بسا اوقات جو ہمارے فرائض اولین ہیں، کلمے کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، جمعہ کی نماز بھی ہم سے بسا اوقات رہ جاتی ہے، یا بھاگتے بھاگتے پہنچتے ہیں، امام صاحب نے نماز کھڑی کی، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا اور امام صاحب نے سلام پھیرا اور ادھر سے پھرتے یا مڑ کے نکل کے چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز، اور جو سب سے بڑا المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کا ضیاع ہے۔ کھیلنے والے تو چلو کھیل رہے ہیں نا، میں اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ 1 ڈے ہے اور 50 اوورز کا ہے تو 8 گھنٹے تو کدھر نہیں گئے، اگر وہ 20 ہے تو 4 گھنٹے تو کدھر نہیں گئے۔ تو وقت کا حد سے زیادہ اس کے اندر ضیاع ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس کے اندر میچوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر مخلوط بیٹھے، مرد بیٹھے ہے، عورت بیٹھی ہے، عورت بیٹھی ہے، مرد بیٹھے ہے، مرد بیٹھے ہے، عورت بیٹھی ہے، یعنی کہ مرد و زن کا بے وجہ، بے سبب اختلاط ہو رہے وہاں پر۔ اور پھر 5ویں چیز کہ اس میچوں کی وجہ سے محاذ آرائی کی صورت بن جاتی ہے کہ جب جیت گئے، اب یہ دیکھ لیں ابھی پیچھے پاکستان نے بغیر کسی کھلاڑی کے آؤٹ ہونے کے اور پورے کا پورا میچ جیت لیا، بڑی اچھی انہوں نے اسٹرگل کی، بڑا اچھا انہوں نے اپنا کھیل دکھایا، اپنے جوہر دکھائے، فن دکھائے، مان لیا۔ لیکن اب اس کے بعد اس پہ جو میمز بننے لگی، جو ٹرول ہونے لگا اور جو کچھ کیا جانے لگا، تو وہ حتیٰ کہ ہم نے دیکھا پھر جس وقت افغانستان کا میچ تھا، اب جس وقت آخری 2 بالوں پہ جیتے، جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسلامی ملک جن کی لمبی ترین سرحدوں میں سے سرحد ہماری افغانستان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہمارا وہاں پر کیا سلوک تھا، تو ہم نے اس کھیل کو محاذ آرائی بنا دیا۔ اس کھیل کو ہم نے ملک کی فتح، گویا بیت المقدس فتح کر کے آ رہے ہیں، کشمیر کو سلجھا کے آ رہے ہیں، فلسطین کے معاملے کو سلجھا کے آ رہے ہیں، برما کے معاملے کو سلجھا کے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہوتا ہے، ایسی محاذ آرائی اور ایسی خوشیاں مانی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر چھٹا نقصان ان کھیلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نظریں اور منتیں مانی جا رہی ہیں بے وجہ کی، اور دعائیں یوں کی جا رہی ہیں گویا کہ اسلامی محاذ پر مسلمان مجاہدین وہ بالکل نیچے جا رہے ہیں اور ہم ان کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں اور قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہیں۔ عجیب صورتحال بن جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے جو بدترین اور صورت آ جاتی ہے کہ ان کھیلوں پر سٹہ بازی ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں یا ہم سٹینڈرڈز کہہ سکتے ہیں جن کی وجہ سے اس کھیل کو، اس فٹ بال کو اور اس ہاکی کو دیکھنا، کھیلنا جائز نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر بات کر رہا ہوں، نیشنل سطح پہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے، کھیل لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو مقصود بالذات بنا لی۔ اور اس کھیل سے بھی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، فٹ بال، یہ کرکٹ کیا کھیل ہے؟ یہ اس میں تو کھیل رہا ہے یا جس بالر کے پاس بال جا رہی ہے، یا بیٹسمین کھیل رہا ہے، اس کا دماغ، اس کی ساری توجہ ادھر ہے اور وہ ہٹ کر رہا ہے، یا کھیل رہا ہے تو وہ بالر کھیل رہا ہے، رن اپ لے رہا ہے، رن کر رہا ہے اور بال کروا رہا ہے، تو ان کا تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، باقی سارے دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا۔ تو یہ کیفیات ہو جاتی ہیں۔ بہرحال کرکٹ کوئی کھیل نہیں، فٹ بال ہے، چلو اس پہ سارے کے سارے دوڑ رہے ہیں، سارے کے سارے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہاکی کے اندر، لیکن دوسری طرف ہم فٹ بال کو لے لیں، ہاکی کو لے لیں، تو لباس ان کا 70 اس کے اندر ڈھانکا نہیں جا رہا۔ اب 70 پوشی وہ فرض ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو جو سب سے پہلی ان کی اس بھول چوک پر جو سب سے پہلی اللہ کی طرف سے سرزنش ہوئی تھی، ان سے جنتی لباس اتارا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ لباس نہیں رہا، جنت کے پتوں سے وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان جنت کے پتوں کے ساتھ
اپنے جسم کو ڈھانکا تھا جب اتنا زیادہ ضروری ہے. اب دیکھ لیجئے وہاں پر وہ ہیں حوا علیہ السلام ہیں، 2 آدمی ہیں، پھر بھی سطر کو ڈھانکا جا رہا ہے. اور یہاں پہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں اسٹیڈیم بھرا پڑا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور نیم برہنہ آدمی گھوم رہا ہے، سطر اس کا نظر آ رہا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ، مذاق بنایا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں ہم اس طرف کہ ہم کھیل کو برائے کھیل، یہ یاد رکھیے کھیل کے لیے یہ شرط ہے وہ مقصود بذات نہ ہو. کھیل کے لیے یہ شرط ہے کہ اس سے اس کے جسم کو راحت ملے، یا جہاد کی نیت سے، ہم ایکسرسائز کی نیت سے، یا ہم تندرست اور چست رہنے کی نیت سے کھیل رہے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چست مومن پسند ہے، سست مومن پسند نہیں ہے. تو اب اس کے لیے نہیں کھیل رہے بلکہ کھیل برائے جسٹ کھیل رہے ہیں، تو اس کے بھی مفاسد بالکل اظہر من الشمس سے سورج کی طرح سامنے آ رہے ہیں. پہلی بات ہم مثال لے لیتے ہیں، جو کہ ہمارا روایتی حریف، ہمارا وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو، آپ کبھی بھی دیکھ لیجئے، اور اگر وہ ون ڈے ہو یا T20 کا میچ ہو یا ورلڈ کپ ہو، اس دن تو چھٹی کی کیفیت، یا کم از کم نیم چھٹی کی کیفیت ہوتی ہے. آدھے بچوں کے اسکول کے اندر دادا مر جاتا ہے، مدرسے میں ان کا پردادا مر جاتا ہے، چھٹی کی درخواستیں آ رہی ہوتی ہیں، دفاتر کے اندر چھٹیاں کی جا رہی ہیں، روڈ پر گاڑیاں نہیں دستیاب ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے آگے چل کر کھیلوں میں جائز ہونے کے لیے شرط ہے جان کا خطرہ نہ ہو. اب انتہائی زیادہ ایسی مثال دے دیتے ہیں، 1 اوور 16 رنز، 20 رنز، 24 رنز چاہیے، اور پھر وہاں پر اسے دھڑکنیں رکی، سانس رکی، فل تھرل، سسپینس. کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جان کا خطرہ اس کے اندر آ جاتا ہے. پھر اس سے آگے چلے جائیے کہ آپ کسی بھی یو ایس اے کو دیکھ لیتے ہیں. ہم کیا یو ایس اے کی کوئی نیشنل کرکٹ ٹیم ہے؟ اگر ہے، پہلے تو ہے نہیں، اگر ہے تو کیا اس کو وہ اتنا زیادہ اس کو کر رہے ہیں، پبلسٹی دے رہے ہیں، اس کے اوپر اتنے پیسے لگا رہے ہیں؟ نہیں. جو بامقصد لوگ ہوا کرتے ہیں ان کی اپنے مقصد پہ نظر ہوا کرتی ہے، فضول چیزوں پہ نہیں ہوتی. تو اب دوسرا سوال جو ہے، ملک کا نام روشن کرنا بذریعہ کھیل. یاد رکھیے کھیل کے ذریعے سے ملک کا نام روشن کرنا یہ کافر اور فاجر قوم کا شعار ہو سکتا ہے، مسلمان کا شعار بالکل نہیں ہو سکتا. مسلمان اور بامقصد قومیں وہ کبھی بھی کھیلوں کے ذریعے عروج کو نہیں جایا کرتی. اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. تو دیکھ لیجئے ہمارے سٹینڈرڈز کیا ہیں، ہماری پسند کیا ہے، ہمارے معیار کیا ہیں، ہماری سوچ کہاں تک کام کر رہی ہے. وہ تو ٹیکنالوجی کے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہمیں انہوں نے گیند پکڑا دیا، بلا پکڑا دیا، اس کے پیچھے بھاگتے رہو تم. وہ ٹیکنالوجی پہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ F-17 بنا رہے ہیں، وہ ڈرون بنا رہے ہیں، وہ میزائل پہ میزائل بنائے جا رہے ہیں، اور ہم کھلاڑیوں پہ کھلاڑی، اس نے 145 کلومیٹر کی رفتار سے، اس نے 200 کلومیٹر کی رفتار سے بال پھینک دی، انہوں نے 1000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار والے میزائل بنا رہے ہیں، اور ہم 200 کلومیٹر کی رفتار والے جو ہے وہ کھلاڑی پروڈیوس کر کے جا رہے ہیں. اب کوئی اسی نے بہت اچھا کھیل کھیلا، بہت اچھا اس نے رزلٹ دے دیا، اب وہ آتے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، اور ان کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. انعامات کہاں سے دے رہے ہیں؟ جیب سے دے رہے ہیں، بیت المال سے دے رہے ہیں. بیت المال کا مقصد یہ مسلمانوں کی رفاہی کاموں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کو کاموں میں خرچ کیے جاتے ہیں جو سعادت فی الدارین میں داخل ہوں، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے آتے ہوں. کس کام پہ اتنے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں؟ اتنی زیادہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہیں، اتنے زیادہ پروٹوکول پہ خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ بیت المال اجتماعی قومی خزانہ ہے، اجتماعی مال ہے. اجازت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے کلپ آیا تھا سامنے، اینکر یا ایک کہہ دیں کیمرہ مین کے ساتھ ایک آدمی وہ سوال کرتے ایک عورت سے کہ میچ ہو رہا ہے، کیا آپ دیکھنے جائیں گی؟ اس نے کہا بالکل جاؤں گی، میں ادھر چلی جاتی ہوں، تم آؤ میرے گھر میں، میرے بچوں کو سنبھالو، میرے گھر کے کام کرو، میچ سے کیا بنا رکھا ہے تم لوگوں نے. بالکل ٹھیک کہا تھا اس نے. لہٰذا یاد رکھیے مروجہ کھیلوں کی حیثیت میں نے پہلے کہہ دیا، اگر وہ پیشہ ورانہ ہے، وہ زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، درست ہے ہی نہیں. پھر بھی اس میں 3 اقوال ہیں، مطلق حرام ہونے کا ہے، یا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور تیسرا جائز تو ہے لیکن شرائط. اور ہم اگر شرائط کو دیکھا جائے، غیر ضروری انہماک کا ہونا، نماز اور جمعے کا فوت ہو جانا، وقت کا ضائع ہو جانا، اور وہاں پر مرد و زن کا غیر ضروری اختلاط کا ہو جانا، اور پھر وہاں پر محاذ ارائی کا ہو جانا، وہاں پر جوئے کا ہونا، وہاں پہ سطر کا کھل جانا، یہ سارے وہ مفاسد ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی کھیل بالکل حرام ہو جایا کرتا ہے. اب آتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی سعادت سمجھتے ہیں، تصویر بھی نکالتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، گراؤنڈ کی لگ رہی ہے، ٹیم کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ہلا گلا بھی ہو رہا ہے.
مان لی ساری بات. تو ایسے کھیلوں کے لیے کیا جائز ہے ٹکٹ لینا؟ اگر تو وہ کھیل جائز ہے ٹکٹ لینا بھی جائز ہے، اور اگر وہ کھیل جائز نہیں تو ٹکٹ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.